बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारे पाकिस्तान को, प्यारे प्यारे पाकिस्तान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ, यकीन और उम्मीद यही है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और इस प्यारी सी ईद की प्यारी सी खुशियाँ अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने मोहल्ले वालों के साथ बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो यहाँ ये कि जब हर तरफ आपको गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा है और ख़ातून खाना भी धड़ाधड़ सुबह शाम और नाश्ते में भी गोश्त ही बना रही हैं, तो आपने बस इतना ख्याल रखना है कि ये पेट भी आपका है और सेहत भी आपकी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया जाए, फिर उसके बाद अस्पतालों के चक्कर लगे, जो कि अक्सर हमने देखा है। तो एतदाल पसंदी का जो मामला है ना, वो आपने ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना है, क्योंकि उसी में बचत भी है और उसमें मज़ा भी है। ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूँगी हमारे उन आज़मीन हज को जिन्होंने हज की सआदत को हासिल किया है। अल्लाह ताला ने उनको अपने घर बुलाया और उनको ये सआदत नसीब हुई है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो PTV से हम ये प्रोग्राम आपके लिए नशर कर रहे हैं, इसमें हमने बहुत ही प्यारे गेस्ट यहाँ पर बुलाए हैं। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी इस बड़ी ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहले अयाल के साथ, और ख़ास तौर पर ये कि गोश्त की तकसीम के मामले में किस तरह से हमें एहतियात करनी चाहिए। और वो जो एक मामला है ना कि फ्रिज को भर दिया, और इस दौरान तो हमने देखा कि डीप फ्रीजर्स की जो मांग है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तभी कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। तो सारी चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जिस शख्सियत का मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी, यकीन जानिए मैं सिर्फ सुना करती थी कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं, लेकिन आज मेरे अल्फाज वाकई ही मेरे साथ नहीं हैं और बहुत ही मुझे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी शख्सियत है और मेरे पास अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बड़ा महदूद है। लेकिन फिर भी इल्म अदब का एक बहुत बड़ा और मोतबर नाम जहाँ पर बात आती है मज़ाहिया शायरी की, उनका नाम सर फहरिस्त है। बहुत खूबसूरत कलाम, और जब भी जिस भी महफिल में वो होते हैं वहाँ पर चार चांद लगा देते हैं। शख्सियत भी ऐसी, कलाम भी ऐसा, और 75 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बहुत से अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए हैं और आई एम ऑनर्ड, आई एम प्लीज टू हैव हिम ऑन माई शो। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ईद बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप मलिक शुएब अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, सियासतदान हैं, सियासत से ताल्लुक़ है। तो वैसे जहन में आता है कि बड़ा खुश्क सा मामला होगा, लेकिन उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी ऑफियर मेरी बात हो रही थी, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस भी की। तो मुझे मालूम हुआ कि सियासत का सिर्फ एक मामला ही है जिसमें हम कहते हैं बड़ी खुश्क सब्जेक्ट होता है। ये भी मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ईद के दिन भी सिर्फ सियासत पे ही आपसे बात होती है या कुछ और भी बातें आप जो है आपके साथ ज़ेरे बहस आती है, तो वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे लिए तशरीफ़ लाए हैं। आपको ईद बहुत मुबारक हो। और जनाब हमारे साथ बड़ी खूबसूरत हसीन एक शख्सियत मौजूद है, और जब बात होती है शो की और ईद के शो की, तो उसमें कुछ गुनगुनाना ना हो, गाना ना हो, मौसीकी ना हो, गीत ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी ऑफियर बिन से बात हो रही थी और दरस व तदरीस से भी वाबस्ता हैं, सिंगर हैं, बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज़ है, बात भी बड़े मीठे अंदाज में करती हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने जा रही हैं सुमेरा अल्ताफ़। बहुत मुबारक हो आपको ईद सुमेरा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ठीक है, अब प्रोग्राम का जनाब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान जब मौजूद हैं तो मैं इनाम साहब सर आपसे ही आगाज़ करूँगी। बड़ी ईद कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? बस जैसे सारी दुनिया करती है ऐसे ही हम भी करते हैं। कुछ खास, अभी कुछ आपने खास। बड़ी अच्छी बात की कि एक पेशा ही है ना। हाँ। मतलब मैं मुलाजमत करता हूँ, मेरा पेशा है, एक डॉक्टर है उसका पेशा है, एक सियासतदान है उसका ये सारा पेशा है। तो हैं तो इंसान ना, Exactly. वो अपने अपने पेशे में ज़रूर वक्त गुजारते हैं। हाँ। और उसके बाद बतौर इंसान वो वही होते हैं जैसे आप हम सब हैं। वही बकरा ख़रीदने जाते हैं, आप भी जाते हैं, मलिक साहब भी जाते हैं, फिर उसी तरह से हमारे साथ भी होता है। भाव भी कर लेते हैं वैसे जो बकरा देखिए खरीदते हैं। भाव ताव का ना मैं इसके बड़ा ज़हनी तौर पर ख़िलाफ़ होता था। अच्छा। कि देखें कुर्बानी के लिए, सवाब के लिए और एक मजहबी अकीदत के लिए मैं बकरा ख़रीदने जाता हूँ। एक बकरा खड़ा है, जो बेचने वाला है उसको पता है कि ये पुरानी बात कर रहा हूँ कि ये 12,000 रुपये से कम नहीं, 12,000 का बिकेगा। मांगता क्या है वो 18,000। मुझे भी पता है ख़रीदने वाले को कि ये 12,000 का से कम नहीं देगा। मैं शुरू करता हूँ 8,000 से।
ایسی نفسیاتی جنگ وہاں آپ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. اچھا اب اللہ کا شکر ہے کہ مغربی ممالک کی طرح یہاں بھی یہ ہو گیا کہ بکرا تول لیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. آپ دونوں کو وعدہ کھاتا ہے کہ جب اس بھاؤ ہوگا اور دیٹس آل. تو آج کل تو یہ سہولت ذرا بڑے شہروں میں ہو گئی ہے. ورنہ میری نظم جو ہے بکرا منڈی یہیں سے بڑی دفعہ چلی ہے، وہ بکرا خریدنا فٹیک جی فٹیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ تو بہت مشکل کام ہے. تو میں آپ کو 2-3 تازہ اشعار اس پہ سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور اور اسی ریفرنس سے پہلا تو یہ ہے کہ بکرا عید پر بکرا خریدنے کے لیے جاتے ہوئے بیوی کی ہدایات کیا ہیں. جی 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 بڑی ضروری ہے سب سے پہلے، کیونکہ مشورہ تو ہوتا ہے نا کہ کیسا. تو بیوی کہہ رہی کہ بکرا ہو گورا چٹا. اچھا ٹھیک ہے. بکرا ہو گورا چٹا ستواں ہو ناک اس کی. بکرا ہو گورا چٹا ستواں ہو ناک اس کی، اور اب تلک کسی بھی گاہک سے ہو نہ ٹکرا. اور اب تلک کسی بھی گاہک سے ہو نہ ٹکرا، ہوں بال بھی ملائم قد کاٹ بھی نمایاں. ہوں بال بھی ملائم قد کاٹ بھی نمایاں، یوں ہی اٹھا نہ لانا اپنی طرح کا بکرا. زبردست زبردست زبردست، کیا بات ہے. شعیب صاحب، آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ اور وہی بات جو ہم آف ایئر کر رہے تھے کہ عید کے موقع پہ بھی سیاست ہی ڈسکس ہوتی ہے یا کچھ اور معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میری زندگی میں یہ جو عید آئی ہے، میں اس کو ایسے سیلیبریٹ کر رہا ہوں کہ بہت فخر کے ساتھ کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو پاکستان نے جنگ جیتی ہے جی 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 اور اپنے ازلی دشمن کو جو شکست دی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک کانفیڈنس لیول ہے، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ عید جو ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جہاں پاکستانی بس رہے ہیں، سب کے لیے میں سب کو عید مبارک دیتا ہوں. اور یہ بڑی عید واقعی ہمارے لیے بہت بڑی عید ہے. ڈبل خوشیاں ہوگی، ڈبل خوشیاں، بلکہ ہماری زندگی کی بہت بڑی عید ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو میں وہ شکریہ صاحب کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا سب کی ایک جیسی گزرتی ہے. وہ بکرے والا تو ابھی انہوں نے سنا دی ہے. تو ہمارا کیونکہ بیک گراؤنڈ ذرا زمیندارہ سا بھی ہے، تو ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہ بکرے پالتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور خریدتے بھی ہیں. میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف پیسہ کی شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو بہت مہنگے بکرا خرید لیا ہے، بہت مہنگا وہ خرید لیا، یہ چیز جو ہے یہ غلط چیز ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی تو وہ وزن کے حساب سے وہ ہونے لگ گئے. تو صرف محلے میں رشتہ داروں کو، عزیزوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت پیسے اور میں نے اتنا مہنگا خرید لی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عید کا وہ کنسیپٹ جو ہے وہ یہ اس کے اگینسٹ ہے. اصل روح جو ہے وہ تو یہی ہے نا، وہ ہے وہ قربانی دینا ہے. بالکل. اور وہ قربانی ٹھیک ہے، آپ قربانی دیں، لیکن اس میں دوسروں کے جذبات کو قربان مت کریں. بالکل ایسا. دوسرا جو اس کا گوشت کا آپ نے کہا ہے، وہ بھی جو اسلام کے مطابق اس کے حصے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی اس کو تقسیم بھی کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے موسٹلی لوگ کرتے بھی ہیں. جو نہیں کرتے وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. تو جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو کچھ پکاتے بھی ہیں؟ ضرور پکاتے ہیں، کیونکہ میری فیملی کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم صبح جب عید پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قبرستان جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے پاس ان کو جا کر وہ قبرستان جاتے ہیں، ساری فیملی ہم اکٹھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہیں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں بڑی عید پہ، گپ شپ لگاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، ہلکے باپ کے دوست بھی آ جاتے ہیں، علاقہ کے آ جاتے ہیں، فیملی والے ہوتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم سارے کزن جو ہیں یا بزرگ بچے، ہم پھر میرے گاؤں میں ہمارے جو اپنے گھر ہیں فیملی کے وہ 10-15 ہیں، تو پھر ہم سارے اکٹھے ہر گھر میں جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ ہم کزنز وغیرہ تو مل لیتے ہیں، لیکن ہماری جو بیٹیاں، بہنیں، مائیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہماری خالہ، ان سے ہماری ملاقات بہت کم رہتی ہے. تو پھر عید والے دن ہم پوری فیملی وہ گھر میں جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں. وہ پھر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہر گھر میں ڈفرینٹ ڈشز بنائی ہوتی ہیں. وہ ہمارا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ساری فیملی نے آنا ہے. تو وہ پھر چلتے جب ہم کچھ 3-4 گھنٹے 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں
تو جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اس وقت کھانے کی گنجائش ہوتی نہیں نہیں رہتی، ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. تو صبح وہ- سے ہی گوشت پکڑا ہاں ہوتا جی، ہے. پھر ہم باہر ڈیرے پہ آ جاتے ہیں. ڈیرے پہ پھر ہلکے سے دوست آنا شروع ہو جاتے ہیں مبارکباد کے لیے. پھر وہ پولیٹیکل گپ بھی لگتی ہے، سوشل بھی لگتی ہے، سب کچھ ملکی ہوتا حالات. ہے، تو ہاں. وہ ایک ایسے گیٹ ٹوگیدر ہے اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. پھر ہمارے وہ 2-3 دن جو ہیں وہ بڑے مزے کے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمیرا، آپ سے میں جاننا چاہوں گی آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے، کیا کچھ کیا اور کچھ خاص پکایا؟ کوکنگ تو کچھ خاص میں نہیں کرتی، میری سسٹر کرتی ہیں، لیکن یہ کہ میں کھاتی ہوں. اچھا، اوکے. کیا چیز شوقین ہوں، کیا گوشت چیز کی شوقین ہوں میں بہت. ہم لوگ فرسٹ ڈے ہم لوگ بناتے ہیں نمکین گوشت اور ساتھ میں بوائلڈ رائس بناتے ہیں، اور ایک پٹھانوں کی ڈش ہے کوئی روش، ہم وہ جی بناتے جی ہیں. جی 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 مجھ سے پوچھیے. تو وہ بہت بالکل شوق سے میں کھاتی ہوں، مجھے بہت اچھا. پسند ہے. اور گوشت لور تو ہوں. مجھے لگتا ہے گوشت میں اتنا ذائقہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی سبزی میں ڈال دیں یا اس کو الگ سے بنا لیں تو اس کو ایک اپنا ہی مزہ ہے، وہ دوبالا ہو جاتا ہے اس کا مزہ. ٹھیک ہے. تو کون بناتا ہے زیادہ تر عید کے دن کھانا؟ آپ ہی بناتی ہیں میری. آپ ہی بناتی ہیں. اور گوشت کی تقسیم میں کوئی مددگار آپ ثابت ہوتی ہیں کہ یہ ہم لوگ مل کے ڈائریکشن دے کرتے رہی ہیں. ہوتی ہیں؟ پیکٹس جب بن جاتے ہیں تو پھر میں گاڑی میں رکھ لیتی ہوں اور پھر جا کے میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. شام تک سارا کچھ ڈسٹریبیوٹ سب ہو جاتا ہے. جی. تو شام میں آپ کا کیا پلان ہوتا ہے؟ کسی کے گھر جانا ہوتا ہے یا مہمان زیادہ تر آتے ہیں فرسٹ آپ ڈے کی تو طرف؟ بس تقسیم کے بعد تو ہمت ہی نہیں ہوتی، ہاں، لیکن یہ تھک کہ جاتا ہے سیکنڈ ڈے انسان. ہم کچھ نہ کچھ گھر پہ بھی کر لیتے ہیں، باربیکیو یا کچھ کسی کی دعوت رکھ لیتے ہیں، تو وہ پھر یہ چلتا رہتا ہے. چلتا رہتا ہے. انعام صاحب، ایک چیز مجھے بھائی اعتراض یہ ہوا ہے کہ کسی نے بھی شیپ کا نام نہیں لیا، کہ اس کی بھی گوشت کا کسی نے ذکر نہیں کیا. اب وہ ہاں بھیڑ کا کسی نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی بنتا ہے، بکرے کا بھی ذکر ہو اس کا گیا، تو گائے بہت کا بھی ہو مزے کا جاتا ہے. گوشت ہوتا ہے، لیکن لیکن اس وہ جو چربی، ہاں دمبے کا، اچھا میں نہیں کھاتی تھی، لیکن جب میں نے کھایا تو مجھے لگا کہ یہ میں نے بہت بڑی ایک نعمت ہے جو مس کی ہے ساری زندگی. اب مجھے بکرے کا گوشت نہیں اچھا لگتا، لیکن اس کا بہت مزے کا ہے. صحیح کہا ہے. باہر بھی یہی ہے کہ لیم اور گوٹ دونوں کا گوشت ہے، تو چھوٹا ہی گوشت الگ الگ، تو گوٹ کا مہنگا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ بکرا ہو، بیل ہو، بھیڈو ہو، سارے بے سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سوائے اونٹ کے، وہ الف ہے، اور الف بے میں ہم قربانی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا نا دمبے کا، تو ہم بھی نہیں کھاتے تھے. یہ تو شنواریوں نے آ کے اتنا، یعنی اب شاعر اور شنواری بہت ہو گئے پورے پاکستان میں جہاں دیکھیں. اچھا، یہ جو کہ ہمیں منع ہے نا، سب کو منع. آپ کو بھی ڈاکٹر کہے گا جی نہ کھائیں چربی، وہ نہ کھائیں، چربی والا گوشت نہ کھائیں، لیکن وہ اتنا کھایا جاتا ہے. تو وہ ابھی عید کی بات ہو رہی تھی، میں ذرا منظوم گفتگو بھی کرتا جی جاؤں. جی جی جی. آپ نے صحیح کہا کہ عید کے دن فریج کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے، فریزر کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے، اپنا بھی پیٹ اتنا بھر لیا جاتا ہے کہ قیمے کی روٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک روایت ہے گوشت بانٹنے کی انہوں نے کی، وہیں سے مجھے یاد ہے کہ یہ جو سالم ران ہے نا، یہ ذرا بیوروکریسی ہے یہاں، تو افسروں کے گھر بھیجی جاتی ہے ایک دوسرے کے، چھوٹا بڑا. تو اس پہ میں نے لکھا تھا کہ میں ران دے کے آیا جو عبدالرشید کے. اب بکرے میں 2 ہی رانیں ہوتی ہیں نا، 2 کو میں زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہوں یا 1 رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بکرے میں ران دے کے آیا جو عبدالرشید کے، تحفے میں اس نے پیل دی گھر حمید کے. صحیح ہے. اور ایسے ہی گھوم کر یہ کئی افسروں کے ہاں پھر آ گئی ہے گھر میرے تحفے میں عید کے. ویسے ہوتا بالکل ایگزیکٹلی ہے، صحیح ہے. وہ جیسے کیک بھی چلتا ہے نا تو وہ کانشیس ہوتے ہیں. اور جو آپ نے کھانے کی بات کی، اس پہ بھی ایک کسی کو دعوت دی کہ آپ لنچ ہماری طرف کریں، تو عید کے موقع پر وہ کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں. کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں، کرنا نہ عید پر یوں ہی خوراک کا زیاں. کہنے لگا کہ میں تو فقط سبزی خور ہوں، کرنا نہ عید پر یوں ہی خوراک کا زیاں. بکرے کی ران، مرغے مسلم، فرائی فش، کھاتا ہوں آج کل میں یہی 3 سبزیاں. واہ کیا سبزیاں ہیں. لیکن ابھی قبل اس کے بات ختم ہو، سر نے، شعیب صاحب نے بہت عمدہ بات کی کہ اس موقع پر، یعنی یہ عید جو ہم منا رہے ہیں، ایک فاتحانہ انداز بھی اس میں موجود ہے. ہمارے سر فخر سے بلند ہیں. پاکستان نے اپنے آپ کو، ایئر فورس نے بھی اور آرمی نے بھی منوایا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہیں. بالکل ایسا پوری اسلامک ورلڈ میں بھی اور اچھا پوری دنیا میں خوشیاں منائی گئی ہیں. پوری دنیا میں، خاص اور طرح سے ہمیں وہ ہے، لیکن پوری دنیا میں کہ ہم نے کوئی، تو وہ میں 2-3 شعر اس پر سناؤں گا
کہ پہل کی پہلگام والوں نے، ہوں پہل کی پہلگام والوں نے بعد ازاں ہم نے کارروائی کی، پہل کی پہلگام والوں نے بعد ازاں ہم نے کارروائی کی، ہم نے حملہ نہیں کیا ان پر، ہم نے ڈیفنس میں ٹھکائی کی، واہ واہ واہ، اور کیا ڈیفینس ہم نے حملہ نہیں کیا ان پر، ہم نے ڈیفنس میں گو بڑے گو، اور اگلا ہے کہ گو بڑے تھے وہ ہم سے 5 گنا، گو بڑے تھے وہ ہم سے 5 گنا، پر بہت تیز سی ہماری اڑان، واہ گو بڑے تھے وہ ہم سے 5 گنا، پر بہت تیز تھی ہماری اڑان، 3 ملکوں سے جنگ جیتی ہے، واہ انڈیا، بھارت اور ہندوستان، واہ 3 ملکوں سے جنگ جیتی، اور آخری ایک ذرا دوسرے رنگ میں اسی ٹرمنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کہ میں نے بہتیری لیفٹ رائٹ کی، میں نے بہتیری لیفٹ رائٹ کی، اپنی سیکورٹی بھی ٹائٹ کی، دل کا رافیل ہٹ ہوا تو کھلا، واہ وہ تو ماہر تھی ڈاگ فائٹ، واہ 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 واہ، زبردست زبردست، کیا کہنے، میں زبردست نے کہا یہ زبردست ان کا اور ان کا زبردست، 4 ساتھ چاند لگا دیے، زبردست ڈاکٹر صاحب۔ شعیب صاحب، آپ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنی بچپن کی عید کا یا لڑکپن کی عید کا، اس میں کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو؟ اس وقت ذرا زیادہ جوش اور وہ یا وہی چیز ہے لیکن اب ذرا ڈائمینشن چینج ہے چیزوں کو دیکھنے کی؟ بہت فرق ہے، جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے آج بھی عید ویسی ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایسی ہوگی جیسے ہمارے اس وقت پیرنٹس کی تھی، یس ہاں وہ فرق یہی ہے، ہماری سوچ میں فرق آ گیا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز میں فرق آ گیا ہے، تو وہ اب ہمارے بچے وہی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن اب یہ جو کمپیوٹر اور فون آ گیا ہے اس نے وہ ایکٹیویٹیز چھین لی ہیں، کافی کم کر دی ہے نا، کم کر دیے ہیں، وہ بچے عید پڑھ کے آ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہے، موبائل فون پورا کے ساتھ پورا موبائل دن کے ہے۔ ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بکرا ہوتا تھا تو ہم وہاں بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، ذمہ پھر داری جب دی جاتی تھی، ذمہ داری دی جاتی تھی، اس سے پہلے بچپن میں اس سارا پروسیس دیکھتے تھے، وہ پتہ ہوتا تھا، پھر گوشت گھر آنا، ایک ایکسائٹمنٹ ہونی، پھر بانٹنا، پھر انتظار کرنا کہ پکے گا، پھر کھائیں گے، تو وہ بڑا اس وقت وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو آج کا بچہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، لیکن ہم نے اپنا بچپن جو ہے وہ بہت انجوائے کی ہے۔ ابھی ہماری ایج کے ساتھ، ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ وہ تو سارا پروسیس تو ہوتا ہے، لیکن ہم اب اس کو اس طرح لک آفٹر کرتے ہیں جیسے اس وقت میرے بزرگ کرتے تھے۔ تو عید واقعی عید کے ساتھ، وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، ڈفرینس ہو جاتی ہے، بندے کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ اس وقت جو یہ گاؤں کے علاقے تھے، اس وقت میلے لگتے تھے عیدوں پہ، مختلف شہروں میں لگتے تھے، گاؤں میں لگتے تھے، ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی بہت تھیں، ایکٹیویٹیز اب تو بڑے بھی سارے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، بچے بھی سارے موبائل میں اور مصروف پوری ہوتے ہیں، گیمز ہوتی تھیں۔ اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ جو یہ ہمارے دیہاتی علاقے ہوتے تھے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باقاعدہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ اس کے 10-15 دن پہلے ایک اور تیاری کرتے تھے۔ اچھا، وہ ایک نا یہ سرسوں سر ہوتی ہے، اس سے وہ رسے سے بناتے تھے، بنا کے رکھتے تھے، اچھا اور عید والے دن، چاند رات والے دن انہوں نے نا اس کی وہ پینگیں جو بنانی، اور جب فارغ ہو جانا تو وہ ایک سائڈ پہ وہ گاؤں کی خواتین ہیں، پھر بچے ہیں، وہ مطلب اپنا وہ جھولے جھول رہے ہیں، اور بڑی وہاں رونق اور بڑا ایک ہلا گلا ہوتا تھا۔ پھر یہ میلے وغیرہ لگتے تھے، ایسے مشاعرے ہوتے تھے، میوزک پروگرامز ہوتے تھے۔ ابھی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بڑا کنزرویٹو ہو گیا ہے، اس میں خوشیاں بہت کم ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، ہاں، اور سپیڈ ذرا تیز ہو گئی ہے، زندگی کی رفتار کافی تیز ہے۔ منانی چاہیے، نہیں ہمارے پاس پتہ نہیں خوشیوں کو پتہ نہیں اب کس سوچ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم بچے تھے تو اس وقت جو خوشیاں تھیں وہ اور طرح، مطلب یہ چیزیں یہ خوشیوں میں شمار ہوتی تھی۔ میں خالی ڈیفینیشن آف خوشیاں جو ہیں وہ بدل گئی ہے نا، اب ہم پتہ نہیں کسی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر ہم محسوس کریں تو وہ خوشی ہے، کیوں سمیرا؟ اب اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی اپنا بے حیائی ہے، یہ پتہ نہیں کہ حالانکہ یہ ہمارا کلچر تھا، ہمارے اس بڑا اچھا تھا، مل بیٹھتے تھے، ایک رونق ہوتی تھی، پورا علاقہ، پورا محلہ وہ اکٹھے ہو جاتے، انوالو ہو جاتے، ایک بانڈنگ ہوتی تھی، ایک محبت ہوتی تھی۔ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیزیں بچوں کو بھی پتہ ہو کہ ہماری روایات کیا ہیں۔ بالکل جس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہتی کہ اب مجھے لگتا ہے جو خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ خوشیاں تو ابھی بھی ہم لوگ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے پہلے لوگ کرتے تھے مل بانٹ کے، مطلب سب اکٹھے ہو جاتے تھے، جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں، سب ایک ساتھ رہتے تھے اور مل کے سیلیبریٹ کرتے تھے عید کو، کوئی بھی موقع ہوتا تھا۔ تو
اب یہ کہ بس اب لوگ خود اپنے گھروں تک اپنی وہ محدود ہو personal گئے، محدود ہو بالکل، گئے ہاں۔ ہاں۔ ملنا جلنا بھی کم ہو گیا، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ جو دعوتوں کا کم ایک ہو گیا، ہے نا، وقت ہی وہ نہیں کسی کے ہاں پاس۔ بالکل وقت نہیں، ٹائم- بالکل صحیح ٹائم آپ نے جو ہے کہا، نا اصل میں ہاں وہ آپ سب نے لوگ بڑی اپنی اچھی اس میں بات مصروف کی، ہو گئے یہ ہے کہ آج کے دور میں اتنی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، آج کے دور میں اتنی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن سکون سے خالی ہے۔ واہ کیا بات تو ہے، خوشیاں تو بالکل سکون کا ایسے ہی۔ نام ہے نا، اور محسوس نہیں کریں ہاں، گے تو پھر وہ خوشی تو نہیں محسوس نہیں ہوگی، کریں گے۔ بالکل۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ نے صحیح کہا، بعض لوگ تو عید کا دن انہیں ملتا ہے کہ اس دن ذرا خوب رج کے سو لیں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل، خاص بالکل طور ایسے پہ ہی۔ جو زیادہ ایکٹیو ہیں آپ Exactly۔ کی طرح سے بھی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ گیجٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، ہر چیز اس کے اوپر میلہ بھی موجود ہے، ہر چیز، پھر فیسیلیٹیشنز بہت ہو گئی ہیں، جیسے بالکل پہلے تو ایسے۔ جھولا خود کسی درخت کو ڈھونڈ کے گاؤں میں لگانا پڑتا تھا، تو اب گاؤں بھی وہ سڑکیں چلے گی، مواصلات چلے گئے، تو اب اس پہ بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے کنیکٹ ایگزیکٹلی، ہیں، جتنی فیسلٹیز ہیں اتنے ہی ہم پیسو ہوتے جا رہے ہیں، اتنے بالکل ہی ایسے ہی۔ ٹائم لیس بھی ہوتے چلے جا رہے ایگزیکٹلی، ہیں، بالکل وقت کی- ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جناب ہم اپنی اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے سمیرا سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کچھ گنگنا دیں اگر۔ شور میڈم نور جہاں نے ایک گانا گایا تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹائم کا ہے، ٹھیک ہے۔ مہکی فضائیں۔ واہ زبردست۔ مہکی فضائیں گاتی ہوائیں، مہکے نظارے سارے کے سارے تیرے لیے ہیں، تیرے لیے ہیں، آ جا کے تجھ کو باہوں میں گھیروں، شانے پہ تیرے زلفیں بکھیروں، زلفیں بکھیروں، یہ نرم گیسوں یہ گرم باہیں، چہرہ گلابی آنکھیں شرابی تیرے لیے ہیں۔ زبردست زبردست سمیرا، تھینک یو تھینک یو جی۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات، ساتھ رہیے۔ اپنی پاک افواج کو اور اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو آج اس عید کے روز بھی جو ہے وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ شیئرنگ میں محبت اور ایثار ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کا لالچ یا ذاتی نفع نہیں ہونا چاہیے۔ غریب بندہ گوشت لینے جاتا ہے یا لے کے ہم سے جاتا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا پیاز ٹماٹر اگر آپ ساتھ میں دے تو بہت اچھا ہو جائے۔ ویسے خواتین کو کیا کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ It is always such a pleasure to look pretty. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں جاؤ ماموں کے ساتھ، تو چچا کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ ہسبینڈ کا بھی نہیں لیا۔ ویلکم بیک جناب، آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو ہم کہیں گے بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ کو بہت مبارک ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں اور خوش باش ہوں۔ اور ہمارا یہ پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا سلسلہ جہاں سے چھوٹا تھا وہیں سے ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے۔ انعام صاحب، سر ایک چیز میں سوچ رہی تھی کہ میں ضرور آپ سے جانوں گی،
اور باقی مہمانوں سے بھی ضرور یہ پوچھوں گی کہ جب عید میں قربانی کا معاملہ آتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہے کہ بیل حضرات کافی بزی ہوتے ہیں، لیکن قربانی کرنی بھی کسائی نہیں ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے بھی اس نے سارے کرنے ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن گھر کے میل حضرات اس ایک قربانی کے بعد اتنا تھک جاتے ہیں کہ پورا دن ان کی فرمائشیں نہیں ختم ہوتی، چائے بنا دو، کھانے میں کیا پکا ہے، نہیں یہ نہیں بنایا، نہیں وہ نہیں بنایا، اور ہر تھوڑی دیر بعد ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے۔ کام اس نے کیا ہوتا ہے، یہ مرد حضرات کیوں تھک جاتے ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ نہیں ہے ایسی بات ایسا نہیں نہیں ہے، ایک نہیں ہے ایسا ہی، لیکن اس میں ساری جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری توانائی وہ کیا کہنا چاہیے، قصاب جو ہے وہ اس دن VIP ہوتا ہے، بالکل درست تو ہے۔ قصاب کو تلاش کرنا، اور نمبر 1 کہ قصاب جو ہے وہ کسائی، پیشہ ور کسائی بہت کم ہوتے ہیں، ان میں درزی، موچی، نائی، مزدور، فلاں 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 ابن فلاں، تو ہر کوئی جو دیکھے، جب ہم 3 بھائی تھے، تو جب میں چھوٹا تھا یعنی، تو والد صاحب ہمارے خود قربانی کرتے تھے، باشرہ آدمی تھے، خود ذبح کرتے تھے، پھر اس کو بکرا جو ہے کم از کم 15-20 دن یا اس سے زیادہ دن پہلے لاتے تھے تاکہ اس سے ایفیلیشن ہو۔ ہم تینوں بھائی ان کا ساتھ دیتے تھے، چھوٹے بڑے ذبح کرتے تھے، پھر کھال اتارنی بھی سیکھی خود ہی، اور سارا کچھ، اور طریقہ بھی یہی ہے جو سنت ہے۔ اچھا بعد میں اب چونکہ 4 بکرے کرنے ہیں اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو کسائی ڈھونڈنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ پھر کسائی کے سر پہ کھڑا ہونا اس سے زیادہ ٹینشن ہے، پہلے ڈھونڈ کے لانا اس کو، پھر وہ ذرا سا آپ ادھر ہوئے اندر گئے تو وہ وہیں پہ چھوڑ کے دوسرے کا ذبح کرنے، یہ بہت ہوتا ہے، بالکل۔ اصل تھکاوٹ آپ کہہ رہے ہیں، تھکاوٹ اس ٹینشن کی ہے جو، یعنی جب آپ نے گوشت بنوا لے، وہ گوشت بنانا تو بہت کم ہوتا ہے، ابھی آ کے بناتے ہیں جی، اور ابھی کی بجائے 1 بجے آئے گا پڑا ہوا، تو بہت سے مسائل ہیں پاکستان میں۔ اچھا وہ بہت سے مسائل ہیں جس کا ہمیں شاید اتنا اندازہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ مردوں کو فیس کرنے پڑتے۔ تو آپ کی کوئی خاص فرمائش ہوتی ہے عید پہ کہ مجھے بس یہ بنا دینا، باقی کچھ بناؤ یا نہ میں بناؤ؟ ویسے ہی بہت خوش خوراک ہوں، اور ساری چیزیں روٹین میں بھی ملتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس دن سب سے پہلے تو اصولاً ہی کلیجی بنتی ہے نا، دل کلیجی بنتی ہے، اس کے علاوہ پلاؤ بن گیا اور کھانا بن گیا جو بھی ہے۔ اور باربیکیو والا معاملہ ہے آپ کے یہاں کے؟ باربیکیو بس کوئی اور بیٹا بنا لے تو پھر کر لیتے ہیں، ورنہ زیادہ اتنا وقت ضائع نہیں کرتے، کیونکہ روزانہ میرا مطلب اب چیزیں بدل گئی ہیں نا، کہ آپ روزانہ کسی ڈنر پہ ہیں، لنچ پہ ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، تو وہ وہاں بھی اس دن وہ اس طرح کا اشتہا نہیں ہوتی، روٹین میں چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جو چیزیں تو ضروری ہیں وہ چل جاتی ہیں، انسان نے کھانا بھی ہے، چاہے اسی لیے تو مانگتے ہیں بار بار کہ ذرا ایک تو ریسٹ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے۔ اچھا آپ بات کر لیں یا میں ایک نظم سنانا چاہوں؟ پلیز پلیز پلیز۔ ہاں میں یہ سنانا، آپ نے کہا تھا کہ کھانا ذرا احتیاط سے چاہیے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور جو احتیاط کر سکتے ہیں، دیکھیے وہ کہتا ہے نا کہ پرہیز ہی کرنا ہوتا ہے، احتیاط کا مطلب پرہیز کی اگر پڑیاں ہوتی نا یا کیپسول ہوتے تو سب سے زیادہ بکتے، کیونکہ پرہیز کوئی کر نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کرنا، درست ہے۔ تو وہ میں نے ایک نظم چھوٹی سی لکھی ہے کہ پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے، اچھا میں اب تو یہ ذرا ایج زیادہ ہوگی ہے تو سوئمنگ کرتا ہوں جا کے، کرتا ضرور ہوں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ بات نہیں بنتی جب تک انٹیک کم نہ ہو، تو پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے ودیا ٹیڈ کٹائی دے، پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے ودیا ٹیڈ کٹائی دے، تے پھر ایک مفت دی دعوت کھا کے اوتھے ہی لے آئی۔ اس کو آپ پورا مہینہ محنت کر کے کر لیں تب بھی، پورا مہینہ محنت کر کے ودیا ٹیڈ کٹائی دے، اٹھن لگیاں ٹیڈ شریف نو قسطاں وچ اٹھائی دے، اٹھن لگیاں ٹیڈ شریف نو قسطاں وچ اٹھائی دے، بیٹھن لگیاں اینوں پھڑ کے میز دے ہیٹھ لکائی دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ڈائننگ ٹیبل کے نیچے، حقیقت ہے، بالکل ایسے ہی ہے، 100%۔ اور ٹرنا ہوئے تے سب تو پہلوں اینوں اگے لائی دے، ٹرنا ہوئے تے سب تو پہلوں اینوں اگے لائی دے، رکنا ہوئے تے ایدا سارا زور بریک بنائی دے، چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں ٹڈل تک کھوائی دے، چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں ٹڈل تک کھوائی دے، چھاتی دے نال چھاتی دی تھاں ٹڈ نال ٹڈ ملائی دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے دے نال ایک ٹڈ لایا، میں ایک باری سڑک تے ایک ٹڈ جاندا ہوا ویکھیا جے نال بندہ بھی لگا، یہی وہ جو اعتدال شیر سننا ذرا، چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں سونا ہوئے تے بیڈ دے اوتے پہلے ٹڈ بچھائی دا،
ਸੌਣਾ ਹੋਏ तो हाँ वो उनका प्रॉब्लम है जो ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ जबरदस्त जबरदस्त ਤੇ जबरदस्त 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਸਕੇਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦੱਸਦੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਸਕੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ हाँ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੁੱਥਣ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਝੱਗਾ ਪਾਈ फायदा हाँ अच्छा ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो जो हम मोटे होते जाते हैं कपड़े खुले करते जाते हैं खुद नहीं एहतियात करते वाह जबरदस्त 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 शुएब साहब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आप बारबेक्यू के शौकीन हैं मैं फिल्म इस तरह की बनाते हैं घर में कि रात के वक्त जिस तरह से एक हमारा ट्रेडिशन है कि सारे काम से फारिग होने के बाद फिर रात को इत्मीनान से बारबेक्यू पार्टीज होती हैं कभी कभार दोस्तों में, अच्छा आपको पसंद फैमिली है? में कम, हाँ। दोस्तों में अच्छा ज़्यादा होती है। आपको कसाई लेने में भी मसला होता है जिस तरह से इनाम साहब ने फरमाया कि उनको ढूंढने में इतना मुश्किल होता है फिर ढूंढ लो तो ये नजर हर रखनी घर का पड़ती मसला है है, हर बंदे का मसला है। प्रोफेशनल कसाई नहीं मिलता। असल प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोफेशनल कसाई जो होता है वो गोश्त बनाता वो ठीक है, और गोश्त बनाना भी एक पूरा आर्ट है। आर्ट है और ये नहीं है बिल्कुल ऐसे है ना ये हाँ जी कहाँ से मतलब को गोश्त कैसा बनाना है, वो एक प्रोफेशनल आदमी नहीं बनाता। वो वही बकरा होता है, उसमें वही गोश्त होता है, लेकिन आपको वो खाने का दिल नहीं करता, ना वो अच्छा बनता है, उसको पता नहीं होता कहाँ से क्या काटना है। वो तो प्रोफेशनल कैसे पता चले कि ये बंदा प्रोफेशनल है, यानी जब तक वो काटेगा नहीं कैसे पता नहीं, लगेगा नहीं, हमें? वो आप ये तो पहले की प्रैक्टिस है ना कि आप उससे पहले उसको बुक करें। प्रोफेशनल या बुचर शॉप्स हैं, कसाई हैं जो वो काम करते हैं, उनके साथ आप बात करें। उस दिन पे ना रखें, थोड़ा सा प्लानिंग करें, पहले कर लें। पहले करें, उसको पहले बुक प्री करें। ईद प्लानिंग एग्जैक्टली ये जो आप सबसे कह रही पहले थी ना important कि है। वो हाँ। अपना मर्द थका हुआ क्यों होता है, वो बेचारा पहले से इस काम में लगा हुआ होता है, वो आपके कपड़ों का इंतजाम कर रहा होता है, वो आपकी ईद की तोहफों का इंतजाम कर रहा होता है, वो आपके दुरुस्त है। बकरे का इंतजाम कर रहा होता है, वो अपने घर के फैमिली के बच्चे से लेके बड़े तक, बेगम साहब से लेकर वालदा तक, वालिद तक, मुलाजमीन तक, सब की ईद जो है वो उस एक बंदे के ज़िम्मे होती है। उसने वो सारा अरेंज करना होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने अपना बजट कैसे ये सारा करना है। एक ये ईद है, एक बकरे वाली ईद है, और फिर वो कसाई वाली ईद है। इस सब से गुजर कर उस बेचारे ने जब घर आना तो चाय तो मांगनी ही है। हाँ, चाय भी बहुत लंबी चौड़ी फरमाइशी प्रोग्राम होता है। अच्छा कोई खास कलर जो आपको पसंद हो ईद पे पहनना कि ये वाला कलर ड्रेस में, या जो भी बेगम ला दें आप कहती हैं बस ठीक है थैंक यू? मोस्टली हम जब इलाके में होते हैं तो हमारा क्योंकि सरगोदा है, तो सरगोदा में वो माए वाले वाइट जो है वो लट्ठे वाले या कॉटन के, वो मोस्टली वही होता है। कड़कड़ाते सूट कड़कड़ाते सूट। हाँ, उसको भी कैरी करना एक मुझे लगता है बड़ा एक बस काम वो है हम ना? वो आदी हो चुके हैं उसके। कैरी करना तो आसान है, इस्त्री करना इसलिए करना घर पे तो होती ही नहीं हो। इसलिए करना मुश्किल है, और फिर उसको मेंटेन सारा दिन Maintain रखना। करना, तो हाँ, जहाँ बैठते हैं फिर वो वैसे ही हो जाता है। वैसे ही हो जाते हैं। तो सुमेरा आप कौन सा कलर ज़्यादातर पहनना पसंद करती हैं ईद पे, या सुबह ही तैयार हो जाती हैं या सारे काम निपटाने के बाद कहती हैं चलिए अब कुछ ड्रेस अप पे हो जाए? थोड़ा क्योंकि जब बाहर जाती हूँ तो तैयार होकर ही जाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जब भी निकलती हूँ तो तैयार मैं मॉर्निंग में ही हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने किचन में जाना नहीं होता, कुकिंग मैंने नहीं करनी होती, तो इसलिए मैं तैयार अच्छा पहले ये होता था कि ज़रा गर्ली ये टॉक हो जाएगी कि हम बड़े काम वाले कपड़े पहने करते थे ना। अब चूंकि वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं बदल गया है, तरजीहात भी बदल गई हैं, तो अब हम वो लॉन ही पहन लेते हैं कि ठीक है उसमें क्योंकि वो लेसेस ऐड हो गई हैं तो थोड़ा वो फैंसी है ना, कंफर्टेबल भी हैं। तो आप भी ऐसे ही कपड़े आजकल वेयर करती हैं? बिल्कुल ऐसे ही। काम वाले तो पहने नहीं जाते, घर में तो मुश्किल है बहुत। तो फिर शाम में कोई मेहमान आ गए तो चेंज हो जाता है? हाँ उस टाइम कर लेते हैं फिर। ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपने अभी मेरी और फिर आपसे बात हो रही थी किसी आर्टिकल के हवाले से, आप मुझे बता रही थी, मैं चाहूँगी वो हमारे नाज़रीन के साथ आप ज़रूर शेयर करें, वो क्या चीज़ है? मेरा एक आर्टिकल लिखा है, अभी सिराज खान नाम है उनका, बॉस्टन में रहते हैं यूएसए से। तो ये आई होप कि ईद पे रिलीज़ करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे फ्राइडे टाइम्स से, जो यूएसए का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान लिंक से करेंगे इसको। एक्चुअली रिसेंटली मैंने 2 गाने जो हैं उनको रिवाइव किया है, मैडम नूरजहां की ब्लैक एंड वाइट ज़माने की, अच्छा, जो 59 और 60s का एरा था, तो उनको मैंने रिवाइव किया। तो उस आर्टिकल में थोड़ा सा उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। और उन 2 गानों की कॉमन बात ये है कि उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर सेम रशीद अत्रे की कॉम्पोजिशंस हैं, और तनवीर नकवी साहब की पोइट्री है। अच्छा, बल्कि उनके बेटे ने भी मेरा वो गाने सुने और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। ज़बरदस्त। और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे कोई न्यू गज़ल भी देंगे या कोई भी सॉन्ग उनकी अपने वालिद साहब की कोई भी पोइट्री देंगे जो हम न्यू दोबारा से करेंगे।
ٹھیک ہے, تو یہ آن ایئر بھی ہوئے ہیں گانے یا ابھی؟ جی آن ایئر ہو گئے ہیں, بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیے ہیں, اور بہت وہ اچھا کون فیڈ سے, بیک اگر آیا. نام بتا سکیں وہ کون سے گانے تھے اس کا, اگر آپ ایک گانا ہے زندگی ہے یا کسی کا انتظار, اوکے, ٹھیک ہے, اور دوسرا گانا ہے پائل باجے. اچھا تھوڑا اگر ان میں سے ایک جو اپنی پسند کو ذرا گنگنا دیں تو کیا ہی بات ہے. زندگی ہے یا کسی کا انتظار, بدلیوں کی اوڑھنی سے چاندنی, جانے کس کو جھانکتی ہے بار بار, زندگی ہے یا کسی کا انتظار. زبردست. یہ بہت پرانا گانا ہے, لیکن اس کو ابھی ہم نے دوبارہ سے کیا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی مل گئی. اچھا, وہ سیم پیٹرن پہ اس کو گایا ہے یا اس میں کچھ امپرووائزیشن؟ نہیں, امپرووائز کیا اس کو میں نے. ہاں, کیونکہ وہ میں دیکھ رہی ہوں کچھ گانے جب امپرووائز ہوتے ہیں تو زیادہ ان کی لائف ٹائم بھی بڑھ جاتی ہے. میوزک چینج ہو گیا, ریکارڈنگ پرانے زمانے کی ریکارڈنگز کا بھی تھوڑا سا ہوتا تھا, اب نیو ریکارڈنگز ہیں, نیو اسٹوڈیوز ہیں, نئے طریقے سے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, تو وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, تو وہ آٹومیٹکلی وہ امپرووائز ہو جاتا ہے نا گانا. ٹھیک. اچھا, ہم جب بات سارے کر رہے تھے تو ہمارے پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے تھے سب سے آپ پوچھ رہی ہیں عید کا, تو ذرا اپنا بھی بتا دیں. تو میں آپ کو کیا بتاؤں, عید کا یہ ہے کہ وہی اسی طرح سے ہمارے, کیونکہ پٹھان فیملی ہے تو اس میں زیادہ تر وہی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گوشت جو ہے وہ بکرے کا نہیں ہوتا, دمبے کا ہی ہوتا ہے, تو وہ ہم لازمی بناتے ہیں, اور صبح سویرے وہ چربی میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کی زیادہ تر ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کیونکہ میں وہ نہیں بناتی, فیملی کے کچھ ایکسپرٹ ہیں وہ بناتے ہیں, اور وہ بہت ہی لذیذ, بہت ہی لذیذ. پھر اس کے بعد وہ اس کی راند والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اس میں ایک کو مسالہ لگا کے رکھ دیا جاتا ہے, کچھ مہمانوں نے آنا ہوتا ہے شام کو, وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. کچھ میٹھا بننا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر ہماری نہ چھوٹی عید گزرتی ہے نہ بڑی عید گزرتی ہے, وہ بڑا ضروری ہے. پھر اس کے بعد فرمائشیں, جس طرح میں ابھی بات کر رہی تھی, وہ اصل میں اپنے ہی گھر کی بات کر رہی تھی کہ وہ تو سارا کام کسائی نے کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو فرمائشی پروگرام ہے کہ بنا کیا ہے, وہ نہیں بنایا, جلدی بنا دو, یہ کر دو, تو وہ ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر چائے بھی چلتی ہے اور قہوہ بھی چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, موسیقی سے آپ کو کتنا شغف ہے؟ موسیقی سے بس اتنا ہی ہے جتنا ایک عام انسان کو ہونا چاہیے, لیکن ان کا یہ جو ابھی پرانے گیت تھے نا جی ہمارے زمانے کے, تو وہ لگتے تھے مختلف BBC سے فلاں جگہ سے, تو ایک ٹائم پہ لوگ بڑی ہم سنتے تھے بیٹھ کے فلاں کا اردو کے گانے. اچھا, اب کوئی نئی نسل تو وہ سنتی ہی نہیں ہے. اب کسی نے مجھے کہا کہ جی آج کل کون ٹاپ سنگر ہے, میں نے کہا جو پاپ سنگر ہے وہ ٹاپ سنگر ہے, اور وہ ماں ہے شاعر تو باپ سنگر ہے. بس یہی ہے, خود ہی شاعری کی, خود ہی سارا ڈاکٹر صاحب کچھ گانے جو یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے سمیرا سے, جو امپرووائز ہو رہی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. ابھی اس کی صرف آپ اس جو انہوں نے دونوں گائے ہیں, اس کی پوئٹری کو دیکھیں آپ, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا خوبصورت ملائم لفظوں سے انہوں نے پوئٹک, پھر گانا اس کے بعد آ گیا. بالکل ایسے. تو آج کل تو وہ نہیں ہے, آج کل تو بس وہ جو بھی آ گیا. لیکن اچھا, کچھ جیسے ہم بات کر رہے تھے ملک صاحب کہ چیزوں کو امپرووائز کرتے ہیں تو وہ ینگ نسل کو بھی پتہ چلتا ہے, ینگ لاٹ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی گانا تھا, پھر ان کی وہ اس میں بھی کچھ لوازمات شامل ہو جاتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں, بیٹس وغیرہ, تو ان کو یاد. آپ کی موسیقی کا کیا شوق ہے, کون سا گانا سننا پسند کرتے ہیں, کس کو سننا پسند کرتے ہیں زیادہ تر؟ میں ایک تو پہلے یہ بات کر لوں کہ جیسے انہوں نے ابھی یہ گایا ہے, تو جیسے آپ کہہ رہی تھیں, یہ جو اب نئے لسنر ہیں نا, ان کے لیے وہ تھوڑا سا پرانے گانے میں مسالہ نہ ڈالا جائے تو وہ نہیں سنے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اب ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے نا ان بچوں کا, اور ہے, اور ہمارے وقت کا اور تھا. ہمارے وقت میں صرف جو سنگر نہیں, اس کے ساتھ جو شاعری ہوتی تھی, میوزک ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ شامل ہوتی تھیں, تو پھر ہم اس کو وہ مانتے تھے اور سنتے تھے. اب آواز تو اچھی ہے, گانے والا اچھا ہے, لیکن جیسے بیچ میں میوزک کا اور پتہ نہیں عجیب قسم کی پوئٹری ہے, شور زیادہ ہے, وہ الفاظ, وہ پوئٹری, وہ ردھم, وہ اب دیکھنے میں نہیں ملتا. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, خود ہی لکھا ہے, خود ہی کمپوز کیا ہے, خود ہی گا دی ہے. اچھا, ان میں کچھ لوگوں نے بڑا کمال بھی گایا ہے. ہاں نہیں, وہ دیکھیں جو چیز ہٹ ہوتی ہے نا, وہ ایسے نہیں ہوتی. وہ اللہ کی مخلوق جس کو پسند کرتی ہے, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس میں ڈالا ہوتا ہے, اور بڑی اچھا ہوتا ہے, تو تبھی لوگ اس کو, کیونکہ اتنے گانے لوگ گا رہے ہیں, اتنا میوزک بن رہا ہے, شروع سے بن رہا ہے, تو چند آپ ہوں گے, آپ کے بھی ہوں گے, ڈاکٹر صاحب کے ہوں گے, چند ایک ایسے گانے ہوں گے جو سب کے فیوریٹ ہوں گے, اور وہ یاد بھی ہمیں ہوں گے. تو کیا بات ہے, وہ
وہ اس میں Exactly, اسپیشل ہٹ کے چیز تو تھا. ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہے. ہر گانا ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں وہ پرانے زمانے کے ذرا اپنے دور کے جو جوانی کے جو ہوتے ہیں اس وقت بندہ زیادہ سنتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے. اور وہ جیسے بھی ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب زیادہ تر جو بچے نا ان کو گانے نئے دور کے یاد نہیں رہتے, اگر رہتے بھی ہیں تو وہ ان کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتے ہیں, لیکن جو پرانے گانے ہیں وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتے ہیں اور جتنی دفعہ آپ سنتے ہیں اتنا مزہ بھی آتا ہے. ایسے ہی سر نہیں اس وقت وہ سنتے بھی تو بڑے ہم محنت کر کے تھے نا. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسے ریڈیو پہ پروگرام چلتے تھے تو ایک ٹائم ہوتا تھا, اس ٹائم پہ بیٹھ کے سننا ہوتا تھا, بس سن لیا نہیں سنا تو پھر وہ مس ہو گیا. ہاں بالکل. لیکن اب تو ہر چیز اویلیبل ہے, آپ یوٹیوب پہ جائیں سن لیں جو سننا ہے آپ نے. ٹیلی ویژن کا بھی ٹائم ہوتا تھا, جیسے پی ٹی وی ہوتا تھا, ٹائمنگز ہوتے تھے, وہ مطلب وہ آپ نے وہ سننا ہے. اسی طرح وہ مختلف چینل سے یہ جو انڈین گانے سنتے تھے, پاکستانی سنتے تھے, ان کے ٹائمنگ ہوتے تھے, وہ سن لیتے تھے. تو پھر وہ سنتے تھے, پھر ٹیپ ریکارڈر آ گیا تو وہ اسپیشل وہ گانے جو ہیں وہ ریکارڈ کروانے, وہ لکھ کے پھر ان کو دینے, انہوں نے وہ پھر ریکارڈ کرنے, وہ اپنی پسند کی ایک البم بنانی, وہ بنا کے وہ پھر گھر سننا. تو وہ اس سے پہلے وہ ہاں جی وہ بڑا محنت والا کام تھا. اس سے پہلے وہ ریکارڈ ہوتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. تو وہ ہمارے پاس وہ سٹف وہی ہوتا تھا, ہم اس کو سنتے تھے, اچھے لگتے تھے, یاد بھی ہو جاتے تھے. اب تو اتنا ہے کہ وہ آدھا آپ کوئی بھی ویلاگ ہے یا کوئی گانا ہے اس کے ساتھ وہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پورا سن لینا. بالکل ہم فارورڈ کر کے سنتے ہیں سارا. آپ نے بڑی یادداشت ہے. میں 20ویں صدی کی پیدائش ہوں, 21ویں صدی کا ربع گزر گیا, 25 سال اور گزر گئے. تو ہمارے زمانے میں واقعی اب تو چائے خانے بہت ہیں نا, تو وہ جو چائے خانے تھے جہاں چائے پیتے تھے وہ ریکارڈ ہوتا تھا سوئی والا, اور آپ اس ہوٹل میں جاتے تھے جس کے پاس وہ ریکارڈنگ زیادہ ہوتی تھی. تو پھر آپ نے ایک کپ چائے پینا ہے اور ساتھ اپنی فرمائش دینی ہے. وہی ملک صاحب والی باتیں بڑی محنت درکار ہوتی تھی اس کو سننے کے لیے. گانا لگاتا تھا, باری لگی ہوتی تھی, رفیع کا انہوں نے کہا ہوا ہے. تو ہم جب جاتے تھے ہمیں ذرا سیگل کا گانا پسند تھا. تو ہم جب جانے 3 بندے گئے ہیں تو میں نے بھی لکھ کے دے دیا سیگل سے. تو اس نے کہا جی آئندہ آپ چائے پینے نہ آئے, لوگ نہیں سنتے. تو آج یہی مطلب ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم ماڈرن موسیقی کو اتنا نہیں سن سکتے, اور جو جدید دور ہے اس میں وہ لوگ پاپولر ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں. جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ کلام اگر آخر میں ہو جائے. جی میں آخر میں ویسے 3 شعر سنا دیتا ہوں. یہ ہے طالب علم کی فریاد. اچھا, طالب علم کی فریاد. سبق جو یاد کرتا ہوں وہ سارا بھول جاتا ہے. سبق جو یاد کرتا ہوں وہ سارا بھول جاتا ہے, دوبارہ یاد کرتا ہوں دوبارہ بھول جاتا ہے. بہت لائق ہوں میں تاریخ کے مضمون میں, لیکن بہت لائق ہوں میں تاریخ کے مضمون میں, لیکن کیا کب فتح بابر نے بخارا بھول جاتا ہے. اور آخری شعر ذرا اپنے حساب سے, وہ کہتی ہے کہ پرسوں پھر ملیں گے آپ پارا میں. وہ کہتی ہے کہ پرسوں پھر ملیں گے آپ پارا میں, کہاں پر واقع ہے آپ پارا بھول جاتا ہے. زبردست زبردست, واہ کمال ہے کمال. میں چاہوں گی سمیرا جاتے ہوئے اگر آپ بھی اپنی آواز میں, سریلی آواز میں کچھ اگر ہمیں گنگنا دیں تو پھر پروگرام ذرا رونق زیادہ ہو جائے گی. پنجابی گانا کر لیتے, سنائیے. جدو ہولی جیلن میرا نا, میں تھا مر جانیاں بھی, میں تھا مر جانیاں. ہائے ہائے جدو ہولی جیلن میرا نا, خاور کی اکھاں نال کرنے سوال وے, کرنے سوال وے. کم دی جوانی اتے دل چ بجھال وے, ہویا برا حال تینو واسطہ ہی ودنا گا, میں تھا مر جانیاں وے, میں تھا مر جانیاں. ہائے ہائے جدو ہولی جیلن میرا نا. زبردست زبردست, بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے تشریف آوری کے لیے. آپ آئے ہیں اور آئی ایم آنرڈ کہ میرے پروگرام کو آپ نے 4 چاند لگا دیا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ملک صاحب, آپ کے ساتھ بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں. عید گزری ماشاءاللہ اور بڑی زبردست باتیں ہوئی, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب وغیرہ کی ہم نے سنا. جی 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 بالکل بالکل.
ज़बरदस्त हो गया है। थैंक यू सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। और ईद की खुशियाँ इसी तरह आप मनाते रहिए। उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जिनकी इतनी इस्तात नहीं है, और कोशिश कीजिएगा कि मुस्तहिकीन तक उनका ये हक़ जो है वो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जो ईसार का फ़लसफ़ा है, जो असल रूह है, वही अगर उस पर हम अमल पैरा हों तो वही एक मुसलमान होने की हमारी शनाख्त भी है, और यही अल्लाह ताला हमसे जो है वो तकाज़ा भी करता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए भरपूर कि उन लोगों में से कोई भी मिस ना हो जाए जिनको हमारी इस वक्त ज़रूरत है, और जिन तक ये उनका हिस्सा पहुंचना हम पर लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है कि उन तक ये पहुंचाया जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।